इन्ना बेशक रब्बकुम तुम सबका रब अल्लाह अल्लाह है। इन्ना रब्बकुम अल्लाह बेशक तुम सबको पालने वाला और तुम सबकी जरूरियात पूरी करने वाला अल्लाह है। अल्लज़ी जिसने खलक़ पैदा फरमाया अस्समावात आसमानों को वल अर्ज़ और जमीनों को, जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया फी सित्तती अय्याम सित्ता 6 अय्याम दिन, 6 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया। सुम्मा फिर इस्तवा अल्लाह ताला मुतमक्किन हुए, अल्लाह ताला जलवा अफरोज हुए, तशरीफ फरमा हुए अलल अर्श अर्श के ऊपर। सुम्मस्तवा अलल अर्श फिर अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुतमक्किन हुए, जलवा अफरोज हुए। युग़शिल लैलन नहार, युग़शी वही है जो ओढ़ाता है, ओढ़ना होता है ना, ओढ़ना किसी चीज को ओढ़ना, जैसे हम चादर ओढ़ लेते हैं। युग़शी तो वही ओढ़ाता है या ओढ़ता है या ढांक देता है अल-लैला रात को, अन-नहारा दिन के ऊपर। युग़शिल लैल अन-नहार वो दिन को रात को दिन के ऊपर ओढ़ा देता है, रात को दिन के ऊपर ओढ़ देता है या रात से दिन को ढांप देता है। यानी दिन के अंदर जितनी रोशनी होती है, सरगर्मियां होती हैं, रात आकर पुरसुकून कर देती। यत्लुबुहु हसीसा, यत्लुबुहु हसीसा, और फिर ये जो दिन है ये रात के पीछे दौड़ा चला आ रहा है। यत्लुबुहु ये आ रहा है, हसीसा दौड़ा हुआ, फिर दिन जो है वो रात के पीछे दौड़ा चला आ रहा है। वश्शम्सा और सूरज, वल कमरा और चांद, वन नुजूम और सितारे, मुसख्खरातुन ताबे हैं बिअम्रिही अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। अला सुनो, लहू उसी के लिए है, अल खल्क पैदा करना, वल अम्र और हुक्म करना। अला लहुल खल्क वल अम्र, सुनो खालिक भी वही है, आमिर भी वही है। अला लहुल खल्क वल अम्र, सुनो खालिक भी वही है, आमिर भी वही है। तबारक बहुत बाबरकत है, अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात, रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। आयत के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 2 सिफात बयान हुई हैं, खालिक और आमिर। खल्क और अम्र ये 2 सिफात अल्लाह ताला की बयान हुई हैं। खल्क का मतलब है किसी चीज को पैदा करना, और फिर अम्र का मतलब है कि उसको सिर्फ पैदा ही नहीं किया बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको पूरा सिस्टम और निजाम देकर चलाया हुआ है, और वो उसी सिस्टम और निजाम के तहत वो चीज चल रही है। तो शुरू में फरमाया आसमानों और जमीनों को पैदा अल्लाह ने किया है, ये खल्क है, ये खल्क है। फिर ये है कि दिन का निजाम, रात का निजाम, सूरज का निजाम, चांद का निजाम, सितारों का निजाम अल्लाह ताला चला रहे हैं, ये अम्र है, ये अम्र है। तो अला लहुल खल्क वल अम्र,
خلق بھی اللہ کے لیے ہے اور امر بھی اللہ کے لیے ہے، خالق بھی اللہ ہے، عامر بھی اللہ ہے۔ خلق اور امر یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ پیدا بھی اللہ کرتے ہیں اور پھر کائنات کو چلاتے بھی اللہ ہیں۔ نہ تو اللہ کے سوا کوئی خالق ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی عامر ہے، نہ اللہ کے سوا اس کائنات کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور اس کائنات کو چلا بھی اللہ رہے، نہ خالقیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شامل اور شریک ہے اور نہ عامریت میں اللہ کے ساتھ کوئی شامل اور شریک ہے۔ یہی لفظ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ یدبر الامر، یدبر الامر، اللہ پاک ان سارے کاموں کے نظام کو بہترین انداز سے چلا رہے ہیں۔ تو اب پہلا جملہ یہ تھا ان ربکم اللہ، تم سب کا رب اللہ ہے۔ پہلا جملہ یہ تھا، دعویٰ یہ تھا رب اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آسمان بنائے، زمینیں بنائی، سورج بنائے، چاند بنایا، ستارے بنائے، سورج اور دن رات بنائے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ دعویٰ ہے تمہارا رب اللہ ہے، دلیل ہے آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج نظام، اور صرف بنایا نہیں بلکہ بنا کے چلا رہے ہیں۔ تو دعویٰ اور دلیل جو ہے وہ میچ نہیں کرتے آپس میں، وہ آپس میں میچ نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے تمہارا رب اللہ ہے، دلیل یہ ہے آسمان بنایا، زمین بنائی۔ بتانا یہ ہے کہ وہ اللہ جو آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے اور چلا سکتا ہے، اور آسمان اور زمین مسخرات بامرہ، اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ آسمان و زمین، سورج، ستارے، چاند، سب کچھ مسخرات بامرہ، اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے، سمجھانا یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہے اور چلا رہا ہے، اور وہ کائنات اللہ کے تابع ہے، تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ اے انسان، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو اس کے سامنے۔ لیکن پھر بھی دیکھو، وہ تمہیں عزت دیتا ہے، وہ تمہیں عزت دیتا ہے۔ ربکم، رب کا جو لفظ ہوتا ہے نا، رب کا جو لفظ ہے وہ انسان پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر، پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر مرتے دم تک جتنی ضروریات انسان کو پیش آتی ہیں، چاہے اس کا تعلق انسان کی جسمانی ضرورت سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کی روحانی اور اخلاقی ضروریات سے ہو، اس کو پورا کرنا، اسے کہا جاتا ہے ربوبیت، اسے ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی میں رب صرف اللہ ہے، اس معنی میں رب صرف اللہ ہے۔ تو ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ اب اگلی آیت میں اس کا تقاضا بھی آئے گا، ڈیمانڈ بھی آئے گی۔ اچھا، پھر جب سب یہ ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو ابھی اس کو پڑھتے ہیں فی الحال۔ ان ربکم اللہ، تم سب کا رب، یعنی تمہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمہاری جتنی ضروریات ہیں، تمہارے جتنے تقاضے ہیں، تمہاری جسمانی ہوں یا روحانی ہوں، اخلاقی ہوں، وہ تمام کا تمام پورا کرنے والا اللہ ہے۔ الذی خلق السماوات، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، متمکن ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن کے اوپر اڑا دیتا ہے، اور یطلبہ حثیثا، اور پھر یہ دن جو ہے یہ رات کے پیچھے بھاگا چلا جاتا ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، یہ سب تابع ہیں، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم کے، یعنی یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم سے نہیں چل رہے، اور نہ کسی کی اتنی اوقات یا مجال ہے
کہ وہ ان کو چلا سکے، یہ صرف اللہ ہی ہے۔ الا سنو، لہ الخلق، خالق بھی وہی ہے، والامر، اور عامر بھی وہی ہے، پیدا بھی وہی کر رہا ہے، چلا بھی وہی رہا ہے۔ تبارک اللہ، کیا بابرکت ہے اللہ کی ذات، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لہذا ادعو، تم پکارا کرو، ربکم، صرف اپنے رب کو ہی، لہذا تم اپنے رب کو پکارا کرو، اس سے دعا کرو، اسی کے سامنے جھولی پھیلاؤ، اسی کے سامنے دست سوال دراز کرو، اسی کے سامنے اپنی مشکلات رکھو، اسی کے سامنے اپنے مسائل رکھو، اسی کے سامنے اپنے گناہ رکھو، اور اس سے معافی مانگو تاکہ وہ تمہیں معاف کرے۔ ادعو ربکم، استغفار بھی دعا ہی ہے نا، گناہوں کی معافی مانگنا دعا ہی ہے نا۔ تو ادعو ربکم، تو اپنے رب سے دعا مانگا کرو، اپنے رب کو پکارو، تضرعا، انکساری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، وخفیہ، اور آہستہ آہستہ، چپ کے چپ کے۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، اپنے پروردگار کو پکارو انکساری کے ساتھ، وخفیہ، اور چپکے چپکے۔ انہو، بے شک وہ اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ ولا تفسدوا، اور نہ فساد برپا کرو، اور نہ فساد برپا کرو، نہ فساد مچاؤ، نہ خرابی برپا کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاح، درستگی، ہاں اس کی، زمین کی درستگی کے بعد اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور یہ پوری کائنات پیدا کی نا، تو یہ اپنی بہترین حالت میں تھی، یہ اصلاح کی حالت میں تھی، بہترین حالت، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، اس میں کوئی خامی نہیں تھی، خرابی نہیں تھی۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور صحیح حالت میں، اور اس میں کوئی خامی، کوئی خرابی نہیں تھی، کوئی فساد نہیں تھا، تو پھر اب تم زمین پہ آ کے اس میں فساد برپا بھی نہ کرو، نہ گندا کرو زمین کو، نہ خراب کرو زمین کو، کیونکہ اللہ نے صحیح بنایا ہے۔ اللہ نے جب زمین بنائی تو وہ بہترین حالت میں، وہ ہر قسم کے فساد سے پاک ہے، ہر قسم کی خرابی سے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب یہ جملہ اتنا وسیع مفہوم والا ہے کہ اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب زمین اللہ نے بنائی ہے تو پھر اللہ کی زمین کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت ہو، تو اصلاح تو یہی ہے، تو تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر کے اس کو گندا نہ کرو، فساد نہ مچاؤ۔ اسی طرح جب زمین اس کی ہے تو اس کا مالک اسی کو سمجھو، اوروں کو اس کا مالک نہ سمجھو۔ اوروں کو اس کا مالک سمجھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کر رہے ہو۔ اسی طرح زمین کی اصلاح یہ ہے سارے انسان امن امان خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، تو ظلم نہ کرو۔ تو ظلم کرنا کیا ہے؟ خرابی ہے، فساد ہے۔ اسی طرح اللہ نے جب زمین پیدا فرمائی ہے تو یہ زمین صاف ستھری ہے، اس کو صاف ستھرا رکھو، اسے گندا نہ کرو۔ یہ سارے معنی ہیں، اخلاقی اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر خرابی پیدا نہ کرو، فساد پیدا نہ کرو، حالت اصلاح کے بعد، کہ جب یہ اصلاح کی حالت میں ہے تو اس میں فساد نہ مچاؤ۔ وَادْعُوهُ، اسی اللہ کو پکارو۔ اب یہ ہے اصلاح، اسی اللہ کو پکارو، خوفاً، ڈرتے ہوئے بھی، وطمعا، اور امید رکھتے ہوئے بھی۔ خوفاً وطمعا، ڈرتے ہوئے بھی، یعنی ہمارا کوئی حق نہیں اللہ کے اوپر، ہم مانگیں اور اللہ مجبور ہو ہمیں دینے پر، نہیں، مالک ہے، دے تب بھی نہ دے تب بھی۔ تو ادعوہ وادعوہ خوفا، یہ ڈر بھی ہو کہ وہ نہ دے تو اس کا حق ہے،
वतमा, लेकिन उम्मीद रखो। उम्मीद क्या है कि वो देता है, वो महरूम नहीं करता, वो महरूम नहीं करता। इस उम्मीद के साथ मांगो और ये यकीन और ये भी रखो जहन में कि हमारा कोई हक नहीं उसके ऊपर, वो ना दे मर्जी उसकी, बल्कि उल्टा मांगने पर अगर हमें डांट भी दे तो उसकी मर्जी है, उसका हक है, कर सकता है। लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो ऐसा करता नहीं, मांगने वालों की हौसला अफजाई करता है, मांगने वालों से खुश होता है। लिहाजा इस उम्मीद के साथ वदऊहु, उसी को पुकारो। इन्ना, बेशक, रहमत अल्लाह, अल्लाह की जो रहमत है, करीब, वो बहुत करीब है, मिनल मुहसिनीन, नेकोकारों के, नेकोकारों के। अल्लाह की रहमत नेकोकारों के बहुत करीब है। यानी वैसे तो वो हर किसी को नवाजता है, वो तो शैतान को भी नवाज दिया उसने तो शैतान को भी नवाज दिया, वो काफिर को भी नवाज देता है। लेकिन जो उसके मानने वाले होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा नवाजता है, क्योंकि वो फर्मा बरदार हैं, वो ताबेदार हैं, वो वफादार हैं। तो वफादारों को तो बहुत ज्यादा नवाजता है, बहुत जल्दी नवाजता है। अगर कोई काफिर भी हो तो वो उसको भी महरूम नहीं करता, तो उसको भी नवाज देता है। इन्ना रहमत अल्लाह, बेशक अल्लाह की जो रहमत है, करीब मिनल मुहसिनीन, नेकोकारों के बहुत करीब है। वहुआ, वही है, अल्लज़ी, जो युरसिल, भेजता है, रवाना करता है, अर्रियाह, हवाओं को वही चलाता है, वही हवाओं को भेजता है, बुशरन, खुशखबरी वाली बनाकर, बैन यदई, पहले, रहमत ही, अपनी रहमत के नाजिल करने के, अपनी रहमत नाजिल करने से पहले हवाओं को खुशखबरी वाला बनाकर वही भेजता है। और रहमत कौन सी होती है? बारिश। तो बारिश से पहले हवाओं को चलाता है। हवाएं क्या है? खुशखबरी। क्या? बारिश आ रही, रहमत आ रही। हत्ता, यहां तक के, इज़ा, जब, अक़ल्लत, इज़ा अक़ल्लत, जब चलाते हैं, सहाबन फिक़ालन, अक़ल्लत, उठाते हैं, यहां तक कि जब अल्लाह बुलंद करते हैं, सहाबन, बादलों को, सिक़ालन, बोझल, भारी। ये पानी लेके ना, जब पानी लेता है ना बादल, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं हम उसको ऊपर उठाते हैं। हालांकि जब चीज बोझल भारी हो तो वो नीचे गिरती, वो ऊपर नहीं उठती। आप देखें ठंडी हवा, ऐसी की हवा नीचे होती है। क्यों? इसके अंदर ठंडक है, नमी है। नमी ने क्या किया? इसको बोझल किया। बोझल होने की वजह से ये नीचे की तरफ रहती है। और जो गर्म हवा होती है वो चूंकि हल्की फुल्की होती है, वो ऊपर की तरफ होती है। तो होना ये चाहिए कि जब बादलों के अंदर पानी भर गया और बादल बोझल हो गए, भारी हो गए, तो वो नीचे गिर पड़े। लेकिन अल्लाह की कुदरत है, अक़ल्लत, अल्लाह बुलंद करते हैं, उठाते हैं, सहाबन सिक़ालन, भारी बादलों को, सुक़नाहु, हम उनको हंका ले जाते हैं, हम उनको हंका ले जाते हैं, लिबलदिन मय्यत, मुर्दा जमीन की तरफ। मुर्दा से मुराद बेजान, खुश्क, बंजर, खुश्क, बंजर और बेजान जमीन की तरफ हम उनको हंका ले जाते हैं। फअंज़लना, और फिर हम उतारते हैं, बिही, उसमें से, अलमा, पानी। फअंज़लना बिहिल मा, फिर हम उसमें से पानी उतारते हैं, पानी नाज़िल करते हैं, पानी बरसाते हैं। फ़अख़रजना, और फिर हम निकालते हैं, बिही, उससे, मिन कुल्लि समरात, हर तरह की पैदावार, हर तरह की पैदावार हम उसमें से निकालते। ये मंजर क्या बताता है? कायनात अल्लाह की है और इस कायनात को सिर्फ अल्लाह चला रहे हैं और ये अल्लाह के इख्तियार में। कज़ालिका, इसी तरह, नुखरिज, हम निकालेंगे, अल मौता, मुर्दों को,
اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے. مطلب زمین ہے، زمین خشک ہے، اس کے اندر کچھ بیج پڑے ہوئے ہیں، لیکن جڑیں ہیں، لیکن وہ زمین کے اندر ہیں، وہ بے جان ہیں، خشک ہوئی پڑی ہیں، مرجھائی پڑی ہیں. پانی پڑا تو پانی کے پڑنے سے ان میں جان پڑی، وہ ہریالی ہونا شروع ہوئی، اور ہریالی ہو کر اور جان پڑ کے وہ باہر نکلی. اسی طرح ایک دن مردہ باہر نکلی. کذالک، اسی طرح نخرج، ہم نکالیں گے، الموتى، مردوں کو. اور یہ سارا منظر کیوں بیان کیا؟ لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت، عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو. والبلد الطیب، بلد زمین، الطیب عمدہ، عمدہ زمین، زرخیز زمین، زرخیز عمدہ. یخرج، نکالتی ہے، نباتہ، اپنی پیداوار. والبلد الطیب، اور زرخیز زمین، عمدہ زمین، اچھی زمین، وہ نکالتی ہے اپنی پیداوار. یخرج، نکالتی ہے، نباتہ، اپنی پیداوار، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے عمدہ پیداوار نکالتی ہے، اچھی پیداوار نکالتی ہے، خوبصورت پیداوار نکالتی ہے، کارآمد اور نفع بخش پیداوار نکالتی ہے. والذی، اور وہ زمین، خبوثا، جو ناکارہ ہو، جو بنجر ہو، جو دلدلی ہو، لا یخرج، وہ نہیں نکالتی، الا، مگر، نکدا، جھاڑ چمکا، وہاں سے بس جھاڑیاں ہی اگتی ہیں بے فائدہ، جن کا کوئی انسانوں کو نفع نہیں ہوتا، جن کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. کذالک، اس طرح، نصرف، ہم بار بار لا رہے ہیں، الآیات، اپنی آیات، طرح طرح سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف اندازوں سے پھیر پھیر کر ہم لا رہے ہیں. لقوم، ان لوگوں کے لیے، یشکرون، جو شکر ادا کریں. یہ جو بارش کی مثال اللہ نے دی ہے، یہ تمہید ہے. بارش یہ تمہید ہے. بارش آتی ہے، زمین پر پڑتی ہے، بارش رحمت ہے، اوپر سے رحمت آتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب رحمت آتی ہے تو زمین اس رحمت کی متلاشی ہوتی ہے، پیاسی ہوتی ہے، زمین اس رحمت کی پیاسی ہوتی ہے، زمین چاہتی ہے کہ وہ رحمت آئے، چنانچہ رحمت آتی ہے. جب رحمت آتی ہے، بارش آتی ہے، پانی آتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ زمین کا وہ حصہ جو زرخیز ہے، تو اس کے اندر سے خیر برآمد ہوتی ہے، زرخیزی برآمد ہوتی ہے، اس کے اندر سے پھل نکلتا ہے، پھول نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، ہاں، ہر چیز نکلتی ہے. اور جو زمین خراب اور گندی ہوتی ہے، یعنی بنجر ہوتی ہے، ناکارہ ہوتی ہے، اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ کانٹے، خس و خاشاک، فضول چیزیں، بیکار چیزیں. یہ تمہید ہے، یہ تمہید ہے. اگلے آنے والی آیات میں اللہ رب العزت نے اس تمہید کے بعد تفصیل بیان فرمائی. اب یہ جو بارش ہے، اس میں اشارہ ہے اللہ کی طرف سے وہ اس نظام اور اس وحی کی طرف جو آسمان سے اترتی ہے انسانوں کے لیے، آسمان سے انسانوں کے لیے اترتی ہے وحی کی صورت میں، اللہ کے کلام کی صورت میں، اللہ کے دین کی صورت میں. اب کیا ہوتا ہے جب یہ وحی زمین پہ اترتی ہے، تو جو وہ لوگ جن کے دلوں میں خیر ہوتی ہے، جن کے دلوں میں بھلائی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں آپ کہہ لیجیے اخلاقیات ہوتی ہے، تو ان کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ، اخلاق، انسانیت کے لیے نفع، بھلائی. اور جن کے دلوں کے اندر کفر ہوتا ہے، اور جن کے دل ناکارہ ہوتے ہیں، اور جن کے دل حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ انبیاء کی دشمنی، مخالفت، اللہ کی آیات کا استہزاء اور مذاق اڑانا، اور اللہ کی آیات کا مقابلہ کرنا. بلد الطیب، عمدہ زمین، وہ پیداوار نکالتی ہے، اور ناکارہ زمین، وہ ناکاری اور فضول چیزیں
نکالتی ہے. اب آگے کئی انبیاء علیہم السلام، پہلے شروع ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. یہ ساری شکلیں ہیں بارش کی. رحمت اتری آسمان سے، پھر جن کے اندر خیر تھی انہوں نے خیر قبول کی. اس میں بارش کا قصور نہیں ہوتا، بارش تو ایک جیسی ہے. وہ جو آگے زمین ہوتی ہے اس کا قصور ہوتا ہے. اگر وہ زمین اچھی ہے تو زمین پھل نکالتی ہے، اور زمین اگر ناکارہ ہے تو وہ گند نکالتی ہے. انبیاء تشریف لائے اللہ کا پیغام لے کر، جن کے اندر خیر تھی انہوں نے خیر نکالی، قبول کیا، اور جن کے اندر شر تھا تو وہ پھر شر جو ہے وہی باہر نکلا. یہ تمہید ہے، یہ بارش کی مثال تمہید ہے، اور اس کی تفصیل آگے. یہ تقریباً 8 انبیاء علیہم السلام کے واقعات. بس